नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि अपोजिशन की जमातों ने अपने जलसों की, अपने रैलीज़ की भरपूर तैयारी शुरू कर दी है। अपोजिशन की जमातों का एक कहना है कि जब भी इस तरह से अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी होती हैं फिर कुछ ना कुछ नतीजा जो है वो ज़रूर निकलता है। इस हवाले से अपोजिशन की जो की रहनुमा हैं PMLN की वाइस चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने मैस कॉन्टैक्ट या पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं। इसी दरमियान में पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो वाशिंगटन बेस्ड हैं, जनाब शाहीन सेभाई साहब, जिससे पहले एडिटर इन चीफ रह चुके हैं द न्यूज़ अखबार के, उन्होंने अपने एक कॉलम में ये दावा किया है कि नवाज़ शरीफ साहब ने चंद हफ्ते पहले ट्रंप के कोविड-19 से बीमार होने के बाद बड़ी भरपूर कोशिश की एक बरादर इस्लामी मुल्क की मदद से, उनके एनवॉइस की मदद से, कि किस तरह से नवाज़ शरीफ साहब को कुछ कम अज़ कम ऑप्टिक्स मिल सकें अमरीकी मदद के। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट को अप्रोच किया गया, लेकिन अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट ने इस बात को सुनने से, इसमें किसी किस्म की मदद करने से इनकार कर दिया। ये खबर भी आप सुन चुके हैं। इसी खबर से हम आज की डिस्कशन का हम आगाज़ भी करेंगे, फिर ये समझना चाहेंगे कि अपोजिशन की जो ये इस वक्त की मूव है ये किस हद तक कामयाब होगी, इसमें से नतीजा निकल क्या पाएगा और क्या इसमें से हासिल नहीं हो पाएगा। मुझे ज्वाइन करेंगे ऑफ कोर्स शाहीन सेभाई साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाशिंगटन से वाया स्काइप, वाया वीडियो लिंक मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे हारून रशीद साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलमिस्ट, मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं फ़ोन लाइन के ज़रिए। इरशाद आरिफ साहब सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, रोज़नामा 92 के एडिटर भी हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियोज़ से वीडियो लिंक के ज़रिए। और मंसूर अली खान साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन एंड कमेंटेटर, मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। डिस्कशन का आगाज़ जो है वो ज़ाहिर है शाहीन सेभाई साहब से बनता है। शाहीन सेभाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। शाहीन सेभाई साहब, आपकी स्टोरी ज़ाहिर है सुनी भी मैंने, टेलीविज़न पर पढ़ी भी है। मुझे थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब किस किस्म की मदद जो है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से मांग रहे थे, स्टेट डिपार्टमेंट से मांग रहे थे, या वाइट हाउस से मांग रहे थे, या किसी और से मांग रहे थे, और क्या वाया मीडिया क्या था? डॉक्टर साहब, ये नवाज शरीफ साहब की पहली दफा ये कोशिश नहीं है। उनका एक यहाँ परमानेंट एक सेटअप है, जो कि जब वो वजीर आजम थे उससे पहले भी, उसके बाद भी उनके कई लोग हैं यहाँ पे जिसको सब जानते हैं, और वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और जो पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, उनके साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। ये बहुत पुराना उनका तरीका है, और ये इस दफा भी उन्होंने कोशिश की, और कुछ डायरेक्टली मेरे ख्याल है तो उन्होंने इस दफा नहीं की। इस्लामिक ब्रदर मुल्क के थ्रू उन्होंने कोशिश की कि जी उनका इन्फ्लुएंस यूज किया जाए। और करना क्या चाहते थे, वो तो सीधी सीधी बात है, चाहते थे कि उनके शाहीन सेभाई साहब, क्या ये वही बरादर इस्लामी मुल्क है? चूंकि इस हवाले से 2-3 इस्लामी मुल्क जहन में आते हैं, क्या ये वही बरादर इस्लामी मुल्क है जिसके ज़रिए प्रेसिडेंट क्लिंटन ने उनकी मदद 2000 में की थी, जब जनरल मुशर्रफ ने उन्हें जेल में डाल रखा था, उनके खिलाफ 13 साजिश केस वगैरह का फैसला हो चुका था? ये वही बरादर इस्लामी मुल्क है या ये छोटा एक इस्लामी बरादर मुल्क है? नहीं, बिल्कुल वही है, और नाम नहीं लिया मैंने, लेकिन सबको मालूम है कि कौन सा मुल्क है। और असल में एक नवाज शरीफ साहब का जो सेलिंग पॉइंट एक तरह से है या था, वो ये था कि जी ये ब्रादर मुल्क और दूसरे छोटे ब्रादर मुल्क, आजकल जो अमेरिकन पॉलिसी चल रही है इजराइल के हवाले से, उसमें एक कोई ब्लॉक सा बनता नजर आ रहा है, एक ग्रुप सा बनता नजर आ रहा है, और उसमें पाकिस्तान ने एक बड़ी स्ट्रेट और टफ पोजीशन ली है कि जी हम इसमें शामिल नहीं होंगे इस तरीके से। तो वहां पे इन्होंने अपने आप को प्लग इन करने की कोशिश की कि जी आप हमें सपोर्ट करें, और जब अगर आप हमें करेंगे, कोशिश करेंगे कि जी पाकिस्तान इसी ब्लॉक में रहे। उन्होंने बल्कि एक अपनी तकरीर में भी ये बात कही कि पाकिस्तान क्यों अपने पुराने दोस्तों और अलायंसेस से निकल रहा है, क्यों उनको छोड़ रहा है। तो वो एक इंडिकेशन क्लियर था। नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कुछ कहा था। जी, नवाज शरीफ साहब ने ये बात की थी, क्रिटिसाइज किया था कि जी आप पाकिस्तान क्यों अपने पुराने दोस्तों को छोड़ रहा है। तो उसका मतलब यही था कि वो जो ब्लॉक जो बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का और अरब मुल्कों का और इजराइल को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान एक बड़ा की फैक्टर हो सकता है, अगर ये भी उनके साथ किसी ना किसी तरीके से शामिल हो जाए, चाहे रिकॉग्नाइज ना करें, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने तो बड़े टफ स्टैंड लिया हुआ।
تو یہ ان کا سیلنگ پوائنٹ، مارکیٹنگ پوائنٹ یہ تھا، اور اس پہ بیس پہ، مگر یہاں پہ کیونکہ اتنی گڑبڑ ہے اس وقت، الیکشن ہو رہا ہے، ہونے والا ہے 2-3 ہفتے بعد، صدر صاحب خود بیمار ہو گئے، کووڈ بہت بری طرح پھیلا ہوا ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، اکانومی کا برا حال ہے، تو اس وقت ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کسی فارن گڑبڑوں میں انوالو ہونے کو بالکل تیار نہیں ہے. نارمل حالات ہوتے تو شاید سوچا جاتا ہے، کسی کو بھیج دیا جاتا ہے کہ جی آپ بات کریں، آپ کچھ کریں. جب میں نے خود پرائم منسٹر صاحب سے یہ پوچھا کہ بھائی اگر کوئی آپ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا میرے پاس آیا تو ہی ول گیٹ اے ریئل ٹنگ لیشنگ، ان کے لفظ تھے یہ. اگر میرے پاس کوئی اس طرح کی بات کرنے کے لیے آیا، ٹھیک ہے. اچھا سو میں تھوڑا سا سم اپ کر لوں باقی پارٹیسپنٹس کو اس میں لانے کے لیے. تو شاہین صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے 9ویں مہینے میں، ستمبر کے مہینے میں، مشرق وسطیٰ کے ایک اہم ملک کے انوائز نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کانٹیکٹ کیا نواز شریف صاحب کی حمایت کرنے کے، پرسویٹ کرنے کے لیے. لیکن اس حمایت کی آپ کی انفارمیشن کیا ہے کہ اس حمایت کی شکل کیا ہونی تھی؟ کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک انوائے بھیجیں نواز شریف صاحب کو لندن میں ملنے کے لیے، جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کی پالیٹکس پاکستان میں مضبوط ہو کے ابھر کے نظر آئے؟ یہ تھا اور نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے. کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب، یعنی اگر نواز شریف صاحب کی مدد کی جائے گی، اس مسلم ملک یہ سمجھ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب طاقت میں آ جائیں گے، پاور میں واپس آ جائیں گے. کچھ ایسا تاثر آپ کے کہنے سے لگ رہا ہے؟ نہیں، پاور میں فوری طور پہ نہیں. یہ بالکل بات ہوئی تھی کہ جی ایک انوائے بھیجا جائے. ہمارے سابق یہاں پہ جو سفیر صاحب ہیں انہوں نے اپنے آپ کو آفر بھی کیا کہ جی آپ میں چلے جاتا ہوں آپ کے بہاف پہ. لیکن جب یہ 2-4 دن سوچنے کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے کہا ہم اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے، اور پھر انہوں نے ڈائریکٹلی اسلامک برادر ملک کو کہہ دیا کہ جی آپ خود ہی ہینڈل کریں، ہم نہیں ہونا چاہتے. اور مطلب یہی تھا کہ جی ان کو گورنمنٹ کو ذرا سافٹ کیا جائے. یہ جو اتنا ٹف اسٹینڈ دیا ہوا ہے ان لوگوں کے خلاف، اور اس کے اوپر سے GHQ نے اور آرمی نے بھی اپنے دروازے بند کر دیے کہ جی اب ہمارے پاس نہ آئے. تو ان کو مطلب ایک طرح کی ڈیسپریشن میں کہ جی آپٹکس، جیسا آپ نے شروع میں کہا کہ آپٹکس کے لیے بڑا امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جی امریکہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم سے مل رہا ہے اور ہماری مدد کرنا چاہتا ہے. تو صرف ابھی تو اس حد تک تھا، لیکن یہ کہ اگر یہ ہوتا آگے چل کے تو کچھ اور بھی ہو سکتا تھا. تو یہ چیز جو ہے وہ کامیاب بہرحال نہیں ہو سکی ہے. ارشاد عارف صاحب اور ہارون رشید صاحب، یہ کوئی ایسے نئی بات تو نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے ہمیشہ جس کو پالیٹکس میں کہتے ہیں اپنے آپ کو لیوریج کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے پہلے بھی پریزیڈنٹ کلنٹن کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات تھے، مشرق وسطیٰ کے ممالک سے بھی، ایک سے زیادہ ممالک سے انہوں نے اچھے تعلقات رکھے. تو ارشاد عارف صاحب آپ اس موو کو کیسے دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کی؟ نہیں ویسے تو وہ بڑے ڈیفائنڈ لگتے ہیں، لیکن اس موو سے ایسا لگتا ہے کہ وہ خالی ڈیفائنڈ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے پتے بڑی اچھی طرح سے کھیلتے ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں، ان کی ایک انٹیلیجنٹ موو ہے، اور وہ پہلے بھی اسی طرح کی کوششوں کے نتیجے میں پرویز مشرف کے عتاب سے اور اس کی جیل سے نکلے تھے اور سعودی عرب چلے گئے تھے. اس وقت ہم جیسے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ وہ فرار ہو گئے، بھاگ گئے، اور بھٹو کی مثالیں دی گئی کہ وہ ڈٹے رہے یہاں. لیکن بالآخر یہ ثابت ہوا کہ نواز شریف کا فیصلہ درست تھا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے. اگر زندگی ہوگی، اگر اور محفوظ ہوں گے تو اس کے بعد سیاست بھی کریں گے، پھر اقتدار میں بھی آ جائیں گے. کیونکہ وہ جب اپوزیشن میں ہوں تو ان کا انداز کار جو ہے بالکل مختلف ہوتا ہے، اور اقتدار میں ان کا انداز کار بالکل مختلف ہوتا ہے. اور یہی ایک پریکٹیکل جو پولیٹیشین ہے اس کی خوبی ہوتی ہے. تو لیکن جو اس وقت صورتحال ان کو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی حیثیت مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ حکومت جو ہے وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ کسی ملک کی ڈکٹیشن لے سکے. اگرچہ حالات 2000 سے ہمارے زیادہ مشکل ہیں، ہماری اکانومی کی صورتحال بھی خراب ہے، ہمارے ارد گرد جو خطرات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اس وقت اس طرح کے خطرات کا ہم سامنا نہیں کر رہے تھے. لیکن ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے، جو میری معلومات ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ ہم کسی دوست ملک کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. اور یہ جو $1 ارب ہم نے فوری طور پر واپس کیا اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر پر کوئی منفی اثر نہیں ہوا، وہ وہی کے وہی رہے. تو یہ ہماری ایک سٹرینتھ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ $1 ارب جو میری اطلاع ہے کہ $1 ارب مزید بھی مانگا گیا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے کہ $1 ارب اگر مزید بھی ہم دے دیں گے تو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر یہی رہیں گے، کیونکہ دوسرا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے.
جو صرف یہ بات نہیں ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے یہ موومنٹ ساری چل رہی ہے کہ اس بلاک کا ہم حصہ بنیں جو اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے اس وقت سی پیک ہے۔ اگرچہ میاں نواز شریف صاحب اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سی پیک ان کی وجہ سے شروع ہوا اور انہی کی وجہ سے چل رہا تھا اور اب بند پڑا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اور ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت سی پیک پر کام تیز ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، اور یہ جو $60 ارب کی جو اس وقت کی انویسٹمنٹ ہے یہ $100 ارب میں تبدیل ہوگی، اور پھر میری اطلاع کے مطابق یہ $500 ارب تک جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم یعنی ہماری جو حکومت ہے یا حیات مقتدرہ ہے وہ اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن لے کر، کسی کا پریشر لے کر کوئی بات نہ مانیں گے نہ سنیں گے۔ ایک ایشو اسرائیل کا ہے، دوسرا ایشو ایران کا ہے۔ منصور صاحب جی، ایران کا بھی ایک ایشو ہے، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، وہ بھی ہمارے بعض دوست ممالک کو بہت کھٹکتے ہیں، اور یہ جو ارطغرل ڈرامہ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس نے بھی بہت سارے دوستوں کو ناراض کیا ہے، معلوم نہیں کہ ایک ڈرامہ ان کے لیے کیوں مسئلہ بن گیا ہے۔ جی بہت ہی دلچسپ بات آپ نے کی ہے۔ منصور علی خان صاحب کی طرف آتا ہوں، لیکن ناظرین آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ایک برادر مسلم ملک جو ہیں کچھ مشرق وسطیٰ کے، وہ ارطغرل ڈرامے سے اتنے اننو ہو گئے ہیں کہ ارطغرل کا جو لیڈ کیریکٹر ہے، مین کیریکٹر ہے، جو ارطغرل کا رول جس ٹرکش آرٹسٹ نے پلے کیا ہے، اس کا پاکستان کا ٹرپ جو ہے وہ دباؤ ڈالا گیا ہے کہ اس کو پاکستان نہ آنے دیا جائے، جس وجہ سے جو کارپوریٹ کمپنیز اس کو لانا چاہتی تھیں ان پہ بڑا دباؤ آیا ہے۔ یہ بڑا افیکٹ ہے کہ وہ ارطغرل کے ہیرو جو ہیں وہ پاکستان جو ہے وہ نہیں آ سکے۔ تو مشرق وسطیٰ کی ایک پالیٹکس ہے کہ پاکستان کو ملیشیا اور ترکی اور ایران کے زیادہ قریب نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ایک اس میں ڈائمنشن آ جاتی ہے۔ منصور علی خان صاحب، تو پھر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو اب تک ہمیں بتایا شاہین سبائی صاحب نے اور جو ارشاد عارف صاحب نے تجزیہ کیا ہے، تبصرہ کیا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے فارمولے پرانے ہیں، ویل ٹرینڈ ان کے فارمولہ ہیں، پریکٹس فارمولاز ہیں، فرق سے اتنا پڑ گیا کہ جنرل مشرف جو پریشر لینے کو تیار تھے وہ اب عمران خان وہ پریشر قبول نہیں کر رہے ہیں، ورنہ فارمولہ تو بڑا اچھا تھا نواز شریف صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ دا پروگرام۔ میں شاہین سبائی صاحب میرے سینئر ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، لیکن ان کی جو سٹوری ہے اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ابھی ایک راؤنڈ 2 اور راؤنڈ 3 آنا ابھی باقی ہے۔ اس سٹوری کے اندر جو ہے وہ مزید آئی بلیو اٹس اے ڈیولپنگ سٹوری، ابھی اس کا یہ پہلا فیز ہے، کیونکہ اگر تو ایک مشرق وسطیٰ کا ملک جس کا ابھی ہم نام نہیں لے رہے، سو اس لیے آئی کانٹ ایون ٹیک نیمز بیکاز جو سٹوری کے نریٹر ہیں وہ نام نہیں لے رہے، تو میں بھی نہیں لے سکتا، تو یا تو پہلے وہ پتہ لگے کہ وہ ملک کون سا تھا جس نے امریکہ کو کہا، پھر امریکہ میں کس سے بات ہوئی، وہ کون سا شخص تھا، کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جا کے کوئی پاکستانی صحافی جا کے سوال کر سکتا ہے کہ جناب آپ پاکستانی افیئرس کے حوالے سے آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر کامنٹ کرنے والے۔ اس کے بعد ہمارا اپنا جو فورن آفس ہے، آئی تھنک سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سٹوری اگر اتنی بڑی ہے تو فورن آفس کو چاہیے کہ سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کرے۔ تھرسڈے کو ان کی پریس بریفنگ ہوتی ہے میرے خیال میں، اس میں اس سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے جمعرات والے دن کے، جناب آج جمعرات تھا، یہ پوچھا جا سکتا تھا کہ جناب یہ کون سا مشرق وسطیٰ کا ملک ہے جو پاکستان کے انٹرنل افیئرس کے اندر جو ہے وہ انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا امریکہ اس وقت ایسی صورتحال میں جب ان کے اپنے الیکشنز ہو رہے ہیں، ابھی اگلے کا نہیں پتا کہ اگلا صدر کون سا ہوگا، تو وہ جاتے جاتے پاکستان کے افیئرس کے اندر جو ہے وہ کوئی انٹرسٹ بھی شو کرے۔ آئی تھنک اٹس اے ویری فار فیچڈ تھنگ۔ ابھی اس پہ بہت سی چیزیں ہیں جو ڈیولپ ہونے والی ہیں، ہاں، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ماضی کے اندر جب 99 کا مارشل لا لگا تھا، جب کو ہوا تھا، مشرف صاحب آئے تھے تو انہوں نے یہ ساری سٹرنگز پل کی تھی، تو اب بھی ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کریں، لیکن میرا خیال میں اٹس اے ڈیولپنگ سٹوری، مزید کچھ ایسی کوئی چیز کر سکتے ہیں، پھر کچھ کلیئرٹی آئے گی سامنے۔ اچھا ٹھیک، اچھا، بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ریز کر دیا، بات تو بنتی ہے کہ شاہین سبائی صاحب سے اس کا جواب لیا جائے، لیکن کوئکلی ہارون رشید صاحب آپ پہلے اپنا ایک انالیسس اس پہ دے دیں اس پوری سچویشن پہ، پھر شاہین سبائی صاحب سے جواب لیتے ہیں جو سوالات اٹھائے منصور علی خان۔ دیکھیے، پالیٹکس میں سب سے اہم چیز سچویشن ہوتی ہے کہ حالات کیا ہے۔ حالات اس وقت نواز شریف صاحب کے حق میں نہیں ہیں، امریکہ کے حق میں نہیں ہے۔ امریکہ جی کا جو عالمی کھیل ہے جاپان اور آسٹریلیا انڈیا کی مدد سے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انڈیا پھنس گیا ہے کشمیر میں اور چین کی 4000 کلومیٹر کی سرحد پہ، اور امریکہ کو افغانستان اور پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں مسئلہ حل ہو سکے۔
باقی نواز شریف صاحب زرداری صاحب کا بھی یہی معاملہ تھا, بے نظیر بلا وجہ تو نہیں ہوا ہے نا. زرداری صاحب کا بھی یہی معاملہ تھا. یہ ہمارے سیاستدان اتنے کمزور ہیں اور ان کی پارٹیوں میں کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے, جو چیز چاہتے ہیں کرتے ہیں. میرا نہیں خیال اس وقت کوئی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے. وہ تو دیکھیے کوئی کسر تو عمران خان صاحب نے خود اٹھا نہیں رکھی ہے اپنی تباہی کے لیے. یعنی کہ ابھی 100 روپے من 100 روپے کلو چینی کا بھی کسی نے سوچا تھا, غالباً اس سے بھی کچھ زیادہ ہے. ابھی ہمارے سامنے انہوں نے 40 روپے من گندم کو 40 روپے کلو گندم خریدی ہے اور 70 روپے کلو آٹا بک رہا ہے. ابھی دواؤں کی قیمتوں میں وہ ڈاکٹر بیچارہ فیصل شریف آدمی اس کو پکڑ کے لے آئے, اس کو ہیلتھ ایڈوائزر بنا دیا. وہ مافیا جو ہے ڈریپ کا, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا 2 وزیروں کو ہضم کر چکا ہے پچھلے 2 سال میں, اور انہیں وہ چکمہ دینے میں کامیاب رہے 260% تک. لیکن یہ اس میں کہاں فٹ ہوتی ہے ساری کہانی ڈرائیو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اس کے باوجود لوگ اس موڈ میں بالکل نہیں ہے کہ انسٹیبلٹی ہو, ہنگامے ہوں, جلسے ہوں, جلوس ہوں. البتہ خان صاحب نے کوئی بڑا ہی بلنڈر کر دیا تو اس کا تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور کانفیڈنٹ تو ہارون صاحب یہ تو ایک الگ بحث ہے, یہ تو ایک الگ بحث ہے. اس پہ تو ابھی ہم آتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, سو کالڈ پی ڈی ایم ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, جس میں تمام سیاسی جماعتیں ہیں, جہاں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے رابطے شروع کر دیے ہیں, اس کا یعنی کیا فیوچر ہے, وہ کس حد تک وہ چیز جو ہے اپنا ایک امپیکٹ پروڈیوس کرے گی, اس پہ تو ہم آتے ہیں. ذرا جواب لے لیں شاہین صاحب. بڑے پرٹیننٹ سوالات جو ہیں وہ منصور علی خان صاحب نے اٹھا دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلا یہ فیز ہے اسٹوری کا, یہ ایک ڈیولپنگ اسٹوری لگتی ہے, اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ کس کے ذریعے یہ رابطے کیے گئے, آپ اگر واشنگٹن میں ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا ہے, آپ کے کیا سورسز ہیں, کیا امریکنز کے پاس اس وقت اتنا ٹائم بھی ہے ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے, پاکستان فارن آفس اس پہ کیوں رد عمل نہیں کر رہا, اس پہ کچھ تھوڑا سمجھائیے ہمیں. دیکھیے یہ رابطے جب ہوتے ہیں, یہ ہمارا پورا تجربہ یہ ہے کہ یہ رابطے جب ہوتے ہیں تو پہلے انیشیل لیول پہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹیسٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ جی اگر یہ بات ہوگی تو اس کا کیا ریئیکشن آئے گا اور کیا یہ آگے چلے گی یا نہیں چلے گی. ہمارے پرائم منسٹر صاحب, آپ کو یاد ہو کچھ دن پہلے انہوں نے خود یہ بیان دیا تھا کہ جی اب اگر ہم سے کوئی اسلامی ملک, انہوں نے بھی نام نہیں دیا تھا, اور کہا تھا کہ ہم سے کوشش کہی گئی ہے, پریشر ڈالا گیا ہے کہ آپ ذرا کچھ ہاتھ ہولا رکھیں یا جو بھی کریں, اس طرح کی بھی بات کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی انکار کر دیا تھا. میں نے بھی جب اس اسٹوری کے حوالے سے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا اگر کوئی مجھ سے ملنے آیا تو ہی ول گیٹ اے ریئل ٹنگ لیشنگ, یعنی سیدھا ان کو سنائی جائے گی. یہاں پہ جو بات چیت ہے وہ بڑے نیچے لیول پہ انہوں نے جب ٹیسٹنگ آؤٹ کی, کچھ یہاں پہ ایک پورا اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے جو کہ ایک امپورٹنٹ تھنک ٹینک کے جو لیڈر ہوتے ہیں, جو اور ایکس ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ ساری یہ باتیں آپس میں کرتے ہیں. اس کے بعد جب یہ کچھ میچور ہوتی ہے, آگے چلنے کی اس میں گنجائش ہوتی ہے, تو پھر یہ آفیشیل پہ آتا ہے. لیکن یہ بات آفیشیل لیول پہ بھی میرے خیال ہے کسی حد تک گئی, اور پھر آفیشیلی بھی بتایا گیا اس ملک کو کہ جی ابھی ہم اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. آپ فارن آفس سے پوچھ لیں, وہ کو کہیں گے ہمیں کچھ نہیں پتا. یہاں کا فارن آفس بھی کہے گا کہ ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ تو ایسی بات نہیں ہوئی. لیکن بلڈنگ اور منصور علی خان کوسچن کو بلڈ اپ کرتے ہوئے شاہین صاحب, آپ کے جو سورسز ہیں, یعنی آپ کو جو سٹوری ہے وہ واشنگٹن کے اندر سے آپ تک پہنچی ہے یا پاکستان سے پہنچی آپ تک؟ نہیں, یہ بالکل میں یہاں کے سورسز سے, اور خود مجھے بتائی گئی, اور خود ہی میں نے جب اس کو پروب کیا تو مجھے یہاں سے, پاکستان میں تو اس طرح کی بہت ساری خبریں اور تھیوریز اور کانسپریسی تھیوریز آپ جو بھی کہیں وہ چلتی رہتی ہیں, لیکن یہ یہاں کی خبر ہے کہ یہ شروع ہوا معاملہ. اور جیسا میں نے پہلے کہا, نواز شریف صاحب کا ایک اپنا سیٹ اپ یہاں پہ پرماننٹلی رہتا ہے. ہمارے دوست ہیں, سب لوگ جانتے ہیں ان کے گھر کہاں ہیں, وہاں پہ میٹنگز ہوتی ہیں, وہیں آ کے وہ لوگ ٹھہرتے ہیں اور وہ ہمیشہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. ایک تو صاحب ایسے تھے کہ جن کو پریزیڈنٹ کلنٹن کے ساتھ میٹنگ تھی تو انہوں نے اس میں بٹھا لیا تھا لا کے, تو آبجیکشن ہو گیا امریکن کی طرف سے کہ یہ کس کیپیسٹی میں یہاں بیٹھے ہیں. تو یہ ابھی مطلب ہے کہ شروع میں ٹیسٹنگ آؤٹ ہوئی تھی اور معاملہ آگے نہیں چلا. اصل میں شاہین صاحبائی صاحب سعید شیخ بیسیکلی ٹیسٹنگ آؤٹ تھی اس کو. شاہین صاحبائی صاحب سعید شیخ, جی میں ایک بریک لے لوں, میں بہت انٹرسٹڈ ہوں.
جی جی ارشاد عارف صاحب میں بہت انٹرسٹڈ ہوں آپ کا بھی موقف لینے کے لیے منصور علی خان صاحب کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں لیکن ایک بریک لے لوں کیا کروں لائیو پروگرام ہے مجبوری ہے ایک بریک لے لیں ناظرین بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں تھینک یو ناظرین ویلکم بیک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں منصور علی خان صاحب پہ بھی لے لیتے ہیں اس پہ ریسپانس لے لیتے ہیں منصور علی خان صاحب جو کچھ شاہین صبائی صاحب نے دوبارہ ایکسپلین کیا ہے اس سے کچھ آپ کی مطلب سیٹسفیکشن ہوئی ہے کیا کاؤنٹر آرگومنٹ آ رہا ہے آپ کے ذہن میں ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ وہی بات کہوں گا آئی ڈونٹ ہیو اینی آفیشیل کوٹیشنز آن دا سبجیکٹ یہ ایک سورسز سے دی ہوئی خبر ہے دوسری بات شاہین صاحب نے فرمایا کہ وہاں پہ نون لیگ کا یا نواز شریف صاحب کا ایک سیٹ اپ امریکہ کے اندر موجود ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کے سیٹ اپس وہاں پہ موجود ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کا یو ایس کے اندر سیٹ اپ موجود نہیں ہے ڈاکٹر شہباز گل ایک زمانے میں اس کے بڑے متحرک کارکن ہوا کرتے تھے یو ایس کے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بڑے پی ٹی آئی تو بڑی بلکہ میرے خیال میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے یو ایس کے اندر یو کے اندر بھی موجود ہے کینیڈا میں بھی موجود ہے تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں اس پہ کس طرح آگے مزید کس طرح کامنٹ کروں جب تک مجھے کوئی ایک آفیشیل کوٹیشن ہو جس کے اوپر میں کوئی بات کر سکوں اس کو مزید ڈسکس کر سکوں ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آفیشیل کوٹیشن سے کیا مطلب ہے آپ کا کیونکہ آپ تو سر میرا مطلب کوئی اس کے اوپر کوئی اس کے اوپر تو آفیشیل کوئی رد عمل تک نہیں ہے ان نیمڈ نہیں لیکن جو سورسز جو امپورٹنٹ خبریں چھپتی ہیں ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز کے اندر اس میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ان نیمڈ سورسز ان دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وچ کی ناٹ بی آئیڈینٹیفائڈ انہوں نے بتایا ہے کہ اس طرح سے ہوا ہے تو شاہین صبائی صاحب جو بتا رہے ہیں وہ مور اور لیس اسی کیریکٹر کی ایک چیز ہے کہ ان نیمڈ سورسز ہیں جن کو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے انہوں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ایسا ہوا تھا لیکن چیز فلاپ ہو گئی ایبسولوٹلی اگری میں شاہین صاحب کے اوپر میں اس کی فنگر پوائنٹنگ نہیں کر رہا میرا صرف سوال یہ ہے کہ میں اس سٹوری کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو ابھی مزید ڈیولپ ہونا ہے تب ہم اس کے اوپر کوئی انالیسس دے سکتے ہیں ماضی کے اندر جس طرح ہوا تھا ایک کانٹریکٹ ہوا تھا وہ کانٹریکٹ ہمیں نظر آیا تھا کہ ایک مشرق وسطیٰ کے ملک کے ساتھ جو ہے وہ پراپر ایک کانٹریکٹ ہوا تھا پاکستانی گورنمنٹ پہلے اس کو ڈینائی کرتی تھی مسلم لیگ نون اس کو ڈینائی کرتی تھی بٹ پھر بھی یہ سامنے آ گیا میرا خیال میں جہاں تک بات اگر اس کی آتی ہے کہ جی نون لیگ کو ریلیکسیشنز دی جائیں یا نواز شریف صاحب کو ریلیکسیشنز دی جائیں تو ریلیکسیشن تو دے دی گئی تھی ریلیکسیشن دینے کی وجہ سے ہی آج نواز شریف صاحب لندن کے اندر بیٹھے ہیں اگر کسی نے کوشچن کرنا ہے اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو اس پروسیس کو کرنا ہے کہ آخر نواز شریف صاحب باہر جانے میں کامیاب کس طرح ہو گئے دیٹ از دا بگیسٹ ڈینٹ میرا خیال میں اس پورے معاملے کے اندر کہ وہ باہر جا کے بیٹھ بھی گئے اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے کوئی احتجاج کرنا ہے تو وہ تو اس بات پہ کرنا ہے کہ باہر بھی چلے گئے اور باہر جا کے اب دیکھیے اب کس قسم کی تقریریں کر رہے ہیں احتجاج تو اس کے اوپر ہونا چاہیے ویری انٹرسٹنگ ارشاد عارف صاحب کنسیشن تو نواز شریف صاحب لے چکے ہیں اب سے کوئی 10 ماہ پہلے وہ بہت بڑی کنسیشن لے چکے ہیں وہ یہاں سے ایک بڑے کنٹروورشل پروسیس کے ذریعے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور ایسے ہیلتھ گراؤنڈز پہ جن کو بعد میں لگ رہا ہے کہ بالکل ہی صحیح نہیں تھے وہ تو کنسیشن لے چکے ہیں اور کیا کنسیشن لینا چاہتے نہیں یہ کنسیشن نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب دیکھیں نااہل ہیں تاحیات نااہل ہیں ان کی صاحبزادی ملک کے اندر موجود ہیں ان کے بھائی اور بھتیجے جیل میں ہیں تو یہ کنسیشن تو صرف اتنی ہوئی ہے نا کہ وہ جیل سے نکل کے لندن جا کے بیٹھ گئے ہیں اور لندن میں اب ان کے لیے 2 راستے ہیں کہ یا تو وہ وہاں مستقل بیٹھیں الطاف حسین کی طرح اور وہ اپنے آپ کو مفرور اشتہاری قرار دلوائیں یہ قرار دلوائیں کہ وہ بھاگے ہوئے ہیں بھگوڑے ہیں یہ نواز شریف صاحب کو قابل قبول تو نہیں ہوگا نواز شریف صاحب کے لیے بڑی توہین آمیز بات ہے کہ ان کا عدالت میں پروسیس چل رہا ہو کہ ان کو اشتہاری قرار دیا جائے اخبارات میں اشتہار چھپ رہے ہوں میں جتنا نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں وہ عزت نفس کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہیں تو کنسیشن ان کو کوئی سوائے اس کے کہ وہ جیل سے لندن چلے گئے کوئی اور کنسیشن نہیں کنسیشن ان کے لیے یہ ہوتی جس طرح پورا خاندان نواز شریف صاحب پرویز مشرف کے دور میں چلا گیا تھا وہاں ایک محل میں مقیم تھا تمام سہولتیں حاصل تھیں ان کو سوائے اس کے کہ وہ زبان بندی تھی تو وہ تو ایک کنسیشن تھی اور وہ بچ نکلے تھے ان کو سزائے موت ہو چکی تھی جو ہائی کورٹ نے تو معطل کر دی تھی لیکن پھر خطرہ تھا کہ سپریم کورٹ میں بحال بھی ہو سکتی تھی تو کنسیشن یہ نہیں ہے وہ اب جو کوشش کر رہے ہوں گے وہ 2 چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اپنی نااہلی جو ہے وہ کسی طرح سے ختم کرا سکیں اور دوسرا مریم نواز کے لیے سیاست کے دروازے کھول سکیں کہ مریم نواز ان کی جگہ لیں ان کی سیاست کریں اور ان کو آزادی ہو ان پر کسی قسم کے کیسز نہ ہوں پھر یہ کنسیشن وہ مانگ سکتے ہیں
اور اس کی قیمت جو وہ ادا کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. اس تقریر میں بھی وہ نظر آیا جو انہوں نے OIC کی بات کی, دوست ممالک کی بات کی. یہ نواز شریف صاحب وہ تھے جو کہتے تھے کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اور یہ نواز شریف صاحب تھے جو جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے تو 3 ماہ تک یہ امریکن جو سفیر تھے اسلام آباد میں ان کو ملنے سے گریزاں تھے اور اس کو لمبو کہہ کر پکارا کرتے تھے. اب اگر وہ امریکہ کی طرف مائل ہیں اور امریکہ سے مدد لینا کی بات ہے, یہ 1990 میں جب وہ وزیر اعظم بنے تھے, اوکلے جو تھے جس کو وائسرائے کہا جاتا تھا, اس کو 3 مہینے تک جب رابرٹ پی اوکلے ایمبیسڈر تھے اس کو لمبو کہہ کر یہ پکارتے تھے, اور 3 مہینے تک اس کو اپائنٹمنٹ نہیں ملی تھی. وہ ملنا چاہتا تھا اور اس نے شکایت کی تھی کہ مجھے اگنور کیا جا رہا ہے. ہارون صاحب, اب وہی نواز شریف صاحب اگر امریکہ کی طرف مائل ہیں تو اس کا مطلب ہے صورتحال بدل چکی ہے ان کے نقطہ نظر سے. جی, حالات بدل گئے. اچھا ہارون رشید صاحب, نواز شریف صاحب تو اصولی طور پہ بہت پہلے فیصلہ کر چکے تھے 2018 کے انتخابات سے پہلے کہ آگے جو سیاست ہوگی وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ہوگی. وہ غالباً 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بننا بھی نہیں چاہتے تھے. ان کا جو مین گول ہے وہ یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں, ان کی سیاست آگے چلے, PMLN کو دوبارہ بھرپور طریقے سے پالیٹکس میں یا پاور میں آنے کا موقع ملے. یہ وہ غالباً کنسیشن ہو سکتی ہے جو نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ امریکہ آپٹکس کے ذریعے یہ دباؤ ڈال کے, اور ظاہر ہے پھر وہ دباؤ تو پنڈی پہ ہی آئے گا, بیکاز یہی ایک عام الزام ہے کہ وہ جو باہر گئے ہیں ہیلتھ گراؤنڈس پہ وہ بھی ظاہر ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ پنڈی کی وجہ سے ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب وہ یہ دباؤ ڈلوانا چاہتے ہیں اس دفعہ کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی پالیٹکس بوت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ظاہر ہے یہی وہ چاہتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی کیا خواہش ہو سکتی ہے. بھائی کو تو انہوں نے اعلان کر دیا وزیر اعظم بناؤں گا اور نہیں بنایا. ظاہر ہے خاندان کے اندر سے اختلاف تھا, خاندان کے اندر سے احتجاج ہوا کہ بالکل نہ بنایا جائے شہباز شریف کو. چنانچہ انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو بنایا. یہی ان کی واحد آرزو ہے. لیکن انسانوں کی آرزوؤں پر یہ دنیا تو نہیں چلتی ہے. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ سب سے اہم چیز انسٹیٹیوشن کی ہوتی ہے. حالات کس طرف جا رہے ہیں. جس ادارے کی اتنی توہین اور تذلیل انہوں نے کی ہے وہ ادارہ, اور وہ ادارہ جو ہے وہ 5 یا 7 لاکھ آدمیوں پر مشتمل نہیں ہے. اس میں 40-50 لاکھ ریٹائرڈ آدمی ہیں, اور 5 لاکھ آدمی کا مطلب 5 لاکھ خاندان ہے. اور اس ملک میں کبھی کوئی پولیٹیکل پارٹی کبھی قائد اعظم کے بعد اتنی کامیاب, اتنی پاپولر نہیں رہی جس سے فوج کم از کم 2 گنا زیادہ پاپولر نہ ہو. 7,000 زندگیاں انہوں نے قربان کی ہیں ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے. یہ کسی اور ملک, مسلمان ملک میں نہیں ہوا. تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ مان سکتی ہے, نہ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں جو گورننس میں ٹوٹلی ایک مکمل فیلئر ہے. لیکن جو چینی کی قیمت 2 روپے بھی کم نہیں کرا سکتا. لیکن نہ عمران خان کی خوبی یہی ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے. نہ عمران خان یہ بات مانے گا, نہ پاکستانی قوم یہ بات مانے گی. امریکی بڑے احمق ہیں. وہ صورت حال کا اس وقت شاید مجھے یہ سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے, نہایت حماقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. پاکستان کے لیے آپشن کلوز کرتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان کیسے اسرائیل کو مان سکتا ہے, کیسے عرب یہ اس حماقت میں مبتلا ہے کہ ہمارے کہنے پہ پالیسیاں بنائے گا. ہم ان کے کہنے پہ کیوں پالیسیاں بنائیں گے؟ ہمیں کیا ایٹمی طاقت ہے, ہم ایک بڑا ملک ہے. تو میرا خیال ہے کہ خواہشات اپنی جگہ, مگر یہ ہونے والا نہیں ہے. ہونے والا ہارون صاحب کہنا نہیں ہے. جس طرح وہ بہ رہا ہوتا ہے اسی طرح اس کو بہنا ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ کنسیشنز تو ہوئی ہیں, جیسے کہ منصور علی خان صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چلے گئے, اور وہ کوئی بہت اکثر لوگ اس کو کریڈیبل بھی نہیں سمجھتے اس پورے پروسیس کو, تو وہ چلے گئے. منصور علی خان صاحب, جو اب اس وقت موومنٹ لانچ کی ہے, جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے رابطے شروع کیے ہیں, جس میں مولانا فضل الرحمان ان کی پارٹی ہے, اس میں PPP ہے, یہ موومنٹ جو ہے اس کا امپیکٹ ابھی تک کیا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں یہ ابھی کم از کم پہلا 1 مہینہ کچھ اس کی روٹس ہمیں بتائے گا کہ کتنی اسٹرانگ ہیں. یقیناً اس وقت لیک آف ٹرسٹ موجود ہے, بے یقینی ہے. مسلم لیگ نون کے کئی لوگ, سینئر رہنما جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر پوری طرح اعتماد نہیں کرتے. اینڈ آئی ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ خواجہ آصف صاحب کے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے آف کیمرہ یہ کچھ اپنے اپریہنشنز جو ہیں میرے ساتھ شیئر کیے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی کچھ اپریہنشنز ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے.
مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی بے اعتمادی پائی جاتی ہے. اور ظاہری بات ہے اس سے پہلے جب مولانا فضل الرحمان نے دھرنا دیا تھا تو اس وقت جو ان کے ساتھ دونوں جماعتوں نے کیا تھا اس کی وجہ سے وہ ویسے ہی بڑے زخمی ہیں, تو وہ تو موجود ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر تو کوئی اچھا پاور شو ہونا شروع ہوا 16 تاریخ سے آنورڈز ہر جلسے کے اندر جس طرح اگر تو کراؤڈ اچھا آنا شروع ہوا تو یہ اعتماد سازی بڑھتی جائے گی. لیکن اگر یہ نہ ہوا تو جس طرح ایک پیک آف کارڈز ایک دم نیچے گرنا شروع ہوتے ہیں تو یہی سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو اس لیے مسلم لیگ نون کے حوالے سے میں نے آج تک اپنی زندگی میں کم از کم جتنی دیر مجھے جرنلزم کرتے ہوئے ہو گئی ہے, میں نے اتنی ڈٹ کے متحرک قسم کی ایک تحریک چلانے کی جو آرزو ہے یا جس طرح میٹنگز ہو رہی ہیں اس سے ملنا اس سے ملنا, وہ سلسلہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. سو فرسٹ ٹائم کوئی ریزسٹنس دکھانے کی مسلم لیگ نون کوشش کرنے والی ہے. اس سے پہلے تو آج تک کبھی ہم نے اس طرح کی مسلم لیگ نون کبھی نہیں دیکھی تھی. تو منصور علی خان صاحب بنیادی طور پر ناظرین یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کبھی اتنی متحرک اور کبھی اتنی آرگنائز نہیں تھی, کبھی اتنی کمر بستہ نہیں تھی جتنی اس وقت محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ایک ایفرٹ کر رہی ہیں, رابطے کر رہی ہیں, آرگنائزیشنز کر رہی ہیں, کانٹیکٹس کر رہی ہیں اور اس کو آرگنائز کر کے آگے اس موومنٹ کو لے کر چلانا چاہ رہی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے ساتھ ہیں اور مزید اس موومنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے میں نے یہ سوال اٹھایا, آپ کو یاد ہوگا کہ جو موومنٹ کا آغاز کیا ہے جس میں منصور علی خان صاحب بتاتے ہیں کہ پی ایم ایل این پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ متحرک ہے, کوشاں ہے, کمر بستہ ہے, اور جس موومنٹ کو اس وقت پی ایم ایل این کی سائٹ سے کم از کم محترمہ مریم نواز صاحبہ لیڈ کرتے نظر آتی ہیں, اس موومنٹ میں کامیابی کے چانسز کیا ہیں؟ شاہین سوائی صاحب کی طرف چلتے ہیں واشنگٹن. شاہین سوائی صاحب, آپ نے یہ پاکستانی سیاست کا جو دشت ہے اس کی عرصے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس پوری پاکستان کی پولیٹیکل فیلڈ کو کم از کم 50 برس سے آپ کو ہو گئے اس کو دیکھتے ہوئے. یہ جو جس قسم کی جذبات کا اظہار محترمہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں, اس میں آپ کو کوئی ایسٹیوٹ, کلیور, اسٹریٹجکلی ڈائریکٹڈ پولیٹیشین نظر آ رہا ہے, یا آپ کو اس میں ایک ایسی بیٹی نظر آ رہی ہے جو اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے, جذباتی طور پہ اپسیٹ ہے؟ دیکھیے, یہ تقریریں جذباتی تقریریں تو ہوں گی اور اس سے زیادہ میرا خیال ہے سخت تقریریں ہوں گی, کیونکہ ابھی تو مریم صاحبہ کو لیڈر بننا ہے اور میرا خیال ہے پورے موومنٹ کا لیڈر بننا ہے, اور شاید آگے جا کے ان کا خیال ہے کہ کوئی حکومت بھی بنائے یا جو بھی کریں. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو پی ڈی ایم جوڑی گئی ہے, ابھی شاید منصور صاحب نے بھی کہا کہ مختلف پارٹیز ہیں, ان کے اپنے اپنے مختلف گولز ہیں, ٹارگیٹس ہیں, ایک دوسرے سے ابھی وہ مل نہیں رہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا, جس نے بھی اس کنبے کو جوڑا, مجھے ایک بات بتا دیں کہ آج تک جتنی بڑی سے بڑی ایجیٹیشنز چلی ہیں, ان کے پیچھے اگر اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ نہیں تھے تو وہ کتنی کامیاب ہوئی؟ کوئی کامیاب آج تک. پچھلے جب عمران خان صاحب نے جو دھرنا دیا تھا, کتنے 126 دن تک وہ بیٹھے رہے, مگر کوئی کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ڈیوائیڈڈ تھی. کچھ ان کے ساتھ بھی ہو سکتے تھے, گورنمنٹ کے ساتھ تھے, راحیل شریف صاحب نے نہیں ہونے دیا. اب اگر اسٹیبلشمنٹ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے, اور عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں, اور اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے کہ جی آپ اپنے جھگڑے خود کریں, اور یہ لوگ ڈیوائیڈڈ نہیں ہیں, تو یہ موومنٹ کہاں جائے گی؟ اور اگر اتنی افراتفری انہوں نے کریٹ کر دی کہ واقعی افراتفری میں ملک میں زندگی, اکانومی, بزنس بلاک ہو جائے, سارا شٹ ڈاؤن ہو جائے, اور ضرورت پڑ جائے انٹرونشن کی, تو انٹرونشن کس کے حق میں ہوگی؟ ان لوگوں کے حق میں ہوگی. تو یہ تو ایک اوپن اینڈڈ سا مسئلہ ہے جس میں کہ کسی کو نہیں پتا کہ کہاں جا رہے ہیں, کون سی سڑک ہے, یہ جائے گی کہاں پہ. ہاں ارشاد عارف صاحب, ایک مقصد اگر ہم اس کو اسٹریٹجکلی دیکھیں پاکستان کی پولیٹیکل فیلڈ کو, اور جو شاہین سوائی صاحب کہہ رہے ہیں, تو مقصد جو پی ڈی ایم کی موومنٹ کا اور اس کے لیڈران کا ہو سکتا ہے, ان کی جو حکمت عملی اسٹریٹجی ہے کہ اتنا ایک کموشن پیدا کر دو, اتنا ایک تلاطم پیدا کر دو, خاص کر کے میڈیا کے ذریعے, اور پھر سڑکوں پہ تو اتنا کچھ شاید نہیں ہوگا, لیکن میڈیا کے ذریعے, ٹیلی ویژن پروگرامز کے ذریعے, اسٹیٹمنٹس کے ذریعے اتنا ایک کموشن, تلاطم اور ہیجان کسی کیفیت پیدا کر دو کہ اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سپلٹ ہو جائے, اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر آ جائے. اور جس طرح سے پہلے ایک تاثر پیدا کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا تو شاید پالیٹکس نہیں چلے گی, اور پھر وہ ایک خاصے کنٹروورشل پروسیس کے ذریعے پاکستان سے باہر چلے گئے, اسی طرح دوبارہ
یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ مزید کنسیشنز اپنی پالیٹکس کے لیے حاصل کی جائیں. کیا کہیں گے آپ؟ دو چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو تجربہ ہوا نواز شریف صاحب کو کنسیشن لے کے دی شہباز شریف صاحب نے، جس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں کہ بھائی نے بھی اعتماد نہیں کیا، اور جہاں اعتماد کیا جاتا اب وہ بھی بد زن ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے. تو اب کون آدمی ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جو بات کر رہی ہیں وہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہیں کورٹ کے حوالے سے. کورٹ نے پرویز مشرف کو ان کی عدم موجودگی میں، حالانکہ وہ کیس میں کہیں نہ حاضر ہوئے نہ ان پر فرد جرم لگی، اس کے باوجود ان کو سزا سنائی، اور وہ سزا سنائی جا چکی ہے، اور وہ ایسی سزا سنائی گئی جو اسپیشل کورٹ نے سنائی تھی، جس پر خود پرویز مشرف کے جو حامی تھے وہ بھی تلملا اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے. اعتزاز احسن صاحب جیسے آدمی نے کہا ان کے مخالف، ان کے یعنی پرویز مشرف کے مخالف تھے، ان کے مخالف مخالفین جو تھے انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا اس فیصلے کو. تو عدالتوں نے تو فیصلے سنائے ہیں پرویز مشرف کے خلاف، اب وہ نہیں آ رہے، حالانکہ وہ ان پر کوئی کہیں کسی عدالت میں فرد جرم نہیں لگی، ان پر کیس کی نوعیت بالکل مختلف تھی. نواز شریف صاحب جو ہیں سزا یافتہ ہیں، سزا ہونے کے بعد وہ ایک باقاعدہ یقین دہانی کرا کے بیان حلفی ان کے بھائی نے دیا، انڈرٹیکنگ دے کے گئے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو مفرور قرار دیا جا رہا ہے یا اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جو ضمانت کی شرائط تھی ان کی خلاف ورزی کی ہے. پرویز مشرف نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اندرونی اختلافات ان کے ختم بھی ہو جائیں تو ووٹ کو عزت دو یا سول بالادستی کا جو ایشو ہے وہ اتنا بڑا قومی ایشو نہیں ہے. یا تو ان سیاسی جماعتوں نے اپنے دور اقتدار میں ووٹ کی عزت کا، ووٹ کے لحاظ کیا ہوتا، سول بالادستی کو یقینی بنایا ہوتا، یا انہوں نے اپنے ووٹر کو ہی عزت دی ہوتی. یہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب وہ ہیں ووٹ کو عزت دینے والے، جب اقتدار میں تھے تو اپنے رائٹ سائڈ پہ راحیل شریف صاحب کو آرمی چیف کو بٹھایا کرتے تھے، اور ان کے وزیر دفاع اور وزیر قانون اور سارے وزراء جو ہوتے تھے، وزیر داخلہ، وہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے سامنے کے رو میں. یہ ووٹ کو عزت دی جا رہی ہوتی تھی. جب یہ دھرنا تھا عمران خان صاحب کا تو ساتھی کے لیے انہوں نے راحیل شریف کو منتخب کیا تھا، اس لیے لوگ اعتماد نہیں کرتے. یہ موومنٹ اس طرح تو نہیں چل سکتی. کو بھی لے لوں، منصور صاحب کو بھی. جی ہارون رشید صاحب، چونکہ اس موومنٹ کی جو مین روح و رواں ہے، جس کی مین فورس ہیں کیرزمیٹک، وہ تو محترمہ مریم نواز صاحبہ ہی لگتا ہے کہ ہیں، لیکن جس قسم کے ایموشنز کا وہ اظہار کر رہی ہیں ریگارڈنگ دی کورٹس اینڈ اسٹیبلشمنٹ اینڈ سارے پروسیس کے بارے میں، وہاں آپ کو ایک ہرٹ اور انجرڈ بیٹی نظر آ رہی ہے، یا وہاں پہ آپ کو ایک کلیور پولیٹیشین نظر آ رہا ہے؟ اور کون سی ہرٹ بیٹی اور کون سی محبت؟ ڈاکٹر صاحب آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہو کے کیسی بات کر رہے ہیں؟ اقتدار کی بھوک ہے پاگل کر دینے والی. کوئی بیٹی اپنے باپ کو خطرے میں نہیں ڈالتی. ایک ایسے باپ کو جس کی دل سے دماغ میں جانے والی رگ خراب ہے، جو ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، جو گردوں کا مریض ہے، جو شوگر اس کا دل کا بھی مریض ہے، کوئی بیٹی یہ نہیں چاہیے. اقتدار کی پاگل کر دینے والی آرزو ہے. جب انسانوں میں یہ پیدا ہو جاتی ہے پھر ان کے تعلیق ملاحظہ فرمائیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، اتنے چھوٹے لوگ ہیں. انہوں سے ایک تو وہ ہے جس نے 55 برس کی پولیٹیکل لائف میں ایک بار بھی قائد اعظم یا تحریک پاکستان کا نام نہیں لیا، اور دوسرا وہ ہے جو ایک اسکول ٹیچر تھا اور خوشامد کر کے اور چمچگیری کر کے اور سازشیں کر کے اس نے ایک ایڈوائزر کا عہدہ حاصل کیا اور اس کے پیسے حاصل کیے. یہ کون سی محبت ہے اور کون سے اصول ہیں اور کون سی سیاست ہے؟ یہ سارے لیڈر جتنے بھی ہیں یہ اقتدار اور پیسے کے بھوکے ہیں. کم از کم یہ ہے پیسے کا نہیں، اگر ممکن ہو کوئی پیسے کا اتنا نہ، اقتدار کے بھوکے ہیں. یہ دیوانے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ملک نے جانا کس طرف ہے. اچھا، بہت شکریہ ارشاد کا بھی، منصور علی خان صاحب کا، ہارون رشید صاحب کا، شاہین صاحبائی صاحب کا. ناظرین، آج کی بہت تیز و تند ڈسکشن آپ نے دیکھی. اس ہفتے ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا بھی انٹرویو کیا، وہ بھی آپ نے دیکھا ایک دن پہلے. آج اتنا ہی، پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.